प्रोफेसर खान सेकंड लास्ट एपिसोड। नूरे की नर्म आवाज़ सुनते शाजिल ने आंखें बंद करते अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। फौरन यहाँ से निकल जाओ, शाजिल ने दानैन को गुस्से से कहा था। वो एक नज़र नूरे पर डालती तेज़ी से कमरे से भाग गई थी। शाजिल, नूरे ने उसके करीब जाते उसके कंधे पर हाथ रखा था। तुम रूम में जाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ, वो नूरे की जानिब से रुख फेरता हुआ बोला था। नूरे उसकी बात सुनती खामोशी से उसकी जानिब बढ़ती, उसकी पुश्त से सर टिकाती, उसके गिर्द नरमी से अपना हसार बांध गई थी। शाजिल ने उसका लम्स महसूस करते एक गहरा सांस भरा था। अपनी कनपट्टियों को उंगलियों से सहलाते वो धीमी आवाज़ में बोला था, बहारे गुल मेरी बहन थी। उसकी बात सुनते नूरे ने उसके गिर्द अपना हसार तंग किया था। दानैन की गलती की सज़ा मेरी बहन को भुगतनी पड़ी थी। वो गहरा सांस भरकर बोलता खामोश हो गया था। नूरे उसके इंतज़ार में थी कि शायद वो मज़ीद कुछ बोलेगा, मगर वो अब खामोश होता बहारे गुल के कमरे को बगौर देखने लगा था। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े फ़ोटो फ्रेम में अपनी और बहारे गुल की तस्वीर देखते वो अज़ियत से मुस्कुराया था। उस वाक़ये को तकरीबन 3 साल होने लगे थे, लेकिन बहारे गुल की कमी उसे अब भी शिद्दत से महसूस हो रही थी। भैया के छोड़ जाने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं खुद को अंधेरों में मौजूद पाऊंगी। बाबा की बीवी ने शुरू से मुझे प्यार से पाला था, लेकिन भैया के जाते ही सब कुछ बदल गया था। वो बदल गई थी, मुझे मारती थी, मुझे अंधेरे कमरे में घंटों बंद कर देती थी। मुझे कभी भी बाबा या दादा जान को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे टॉर्चर करती थी। मुलाजमीन के होने के बावजूद भी मुझसे काम करवाती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। बाबा तो वैसे ही भैया के जाने के बाद मुझसे भी गाफिल हो गए थे, जबकि दादा जान अपने पोते के गम में दुनिया भुलाए काम में मसरूफ़ हो गए थे। वो शाजिल की कमर से सर टिकाती नम आवाज़ में बोली थी। फातिमा बेगम की बदसलूकी का सुनते उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। उसे इस बात का तो अंदाज़ा था कि उनका नूरे से सही ताल्लुक नहीं है, मगर वो ऐसी थी उसे अब मालूम हुआ था। उसकी बातों से अब उसे नूरे के रवैये का भी एहसास होने लगा था कि क्यों वो इतनी दुखी होती थी। तुम्हारी हर तकलीफ़ का अजाला मैं करूँगा, वो नूरे का हाथ थाम कर अपने होठों से लगाता, उसका रुख अपनी जानिब फेरता, उसकी सुर्ख आंखें देखता, उसको अपने सीने से लगा गया था। वो जो भागते हुए बहारे गुल के कमरे से निकली थी, अपने कमरे की तरफ जाते हुए जोर से रोहान से टकराई थी। दानैन, रोहान ने तेजी से उसे कमर से थामते गिरने से बचाया था। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? उसकी सुर्ख आंखें देखते रोहान ने पूछा था, मगर वो उससे नजरें चुरा गई थी। दानैन, तुम्हारे खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, बताओ क्या हुआ है? रोहान ने उसका चेहरा थामते इस बार काफ़ी संजीदगी से पूछा था। रोहान, मैंने बहार की जान ले ली, वो तो बेकसूर थी, फिर उसे मेरी सज़ा क्यों मिली? वो रोहान की शर्ट को मुट्ठियों में भींचती रोते हुए पूछने लगी थी। रोहान ने उसकी आंखों में देखते धीरे से उसके आंसू पूछे थे। वो उसे क्या बताता जब उसे पता ही नहीं था दानैन कसूरवार है या नहीं। उसकी बस इतनी ही जिंदगी थी, ये सोचकर हकीकत तस्लीम कर लो। रोहान ने लब भींच कर कहा था, आप जानना नहीं चाहते मैंने क्या किया है? चले आए, मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी असल कसूरवार मैं ही हूँ। उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। वो रोहान की बात सुनती तल्खी से मुस्कुराई थी। उसके हाथ अपने चेहरे से हटाते वो उसे अपने साथ लेती कमरे में चली गई। माजी। बहारे गुल के जनाजे को कंधा देते हुए शाजिल की आंखें सुर्ख पड़ गई थीं, लेकिन एक भी आंसू उसकी आंख से नहीं निकला था। उसको बार बार डॉक्टर के अल्फाज अपने कान में गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे। वो जब कनाडा से वापस आया था तो सीधा हॉस्पिटल आया था। किसी ने उसे बहारे गुल के बारे में फ़ोन पर कुछ नहीं बताया था। उसका दिल बड़ा बेचैन था। हॉस्पिटल के वहशतज़दा माहौल को देखते उसने सख्ती से अपनी आंखें मीच कर खोली थीं। घर वालों की खामोशी उसे अनहोनी का बता रही थी। बड़े पापा, बहारे गुल कैसी है? उसने आगा खान को देखते ही पूछा था। आगा खान जब्त से होंठ भींच गए थे। उनके पास खड़ी मलाइका ने एक पेंडेंट शाजिल की तरफ बढ़ाई थी, जो उसने फ़ौरन पकड़ लिया था। वो पेंडेंट काला और काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। उसके दरमियान में बने दिल को उसने कांपते हाथों से खोला था, जिसमें उसकी और बहारे गुल की अध जली तस्वीर थी। बहारे गुल कहाँ है? उसने इस बार चीखते हुए पूछा था। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आगा खान के जवाब ने उसे सुन कर दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मॉम और डैड कहाँ हैं? उसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हो रही थी। मुहिब को हार्ट अटैक हुआ है, वो प्राइवेट रूम में है और गुल उसके पास ही है, आगा खान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया था।
مجھے بہار گل کو دیکھنا ہے، وہ سرخ آنکھوں اور بھاری آواز کے ساتھ بولا تھا۔ آقا خان اسے اپنے ساتھ لیتے ایک روم کی طرف آئے تھے۔ وہ آقا خان کو چھوڑتا اندر داخل ہوا، اپنی بہن کے منہ سے سفید کپڑا ہٹاتے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ کپڑا ہٹتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ اسے وحشت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ضبط کی شدت سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں، جبکہ زور سے ہتھیلیاں بھینچنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سفید پڑنے لگے تھے۔ وہ ایک نظر جلی ہوئی بہار گل کی باڈی پر ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا، جہاں ڈاکٹر کھڑا آغا خان سے بات کر رہا تھا۔ آپ کی بھتیجی گینگ ریپ کا شکار ہے اور جو شخص مرا ہے ان کا سیمپل بھی اس کے ساتھ ملتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے شاذل نے زور سے مکہ دیوار پر مارا تھا۔ بے بسی اور اپنی بہن کی سہمی آواز اسے اب بھی کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آغا خان نے اسے دیوار پر مکہ مار کر خود کو زخمی کرتے دیکھ کر اسے فوری روکا تھا۔ شاذل کنٹرول یور سیلف، یہ ہاسپٹل ہے۔ آغا خان کی بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ یہاں میری بہن مر گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں کنٹرول کروں؟ آپ کی اور ڈیڈ کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، وہ پوری شدت سے چیخا تھا۔ سر پلیز کام ڈاؤن ورنہ ہمیں سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ ایک دم رک گیا۔ ڈاکٹر کو گھورتے وہ گہرے سانس بھرتا اپنے آپ کو قابو کرنے لگا تھا۔ مجھے یہ رپورٹ چاہیے اور اس کیس کے متعلق ہر چھوٹی سے بڑی بات مجھے جاننی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوتا سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر ڈاکٹر جھٹ سے سر ہلا گیا۔ مجھے ڈیڈ سے ملنا ہے۔ وہ آغا خان کی طرف دیکھے بنا بولا تھا۔ آغا خان سر ہلاتے اسے دوسرے کمرے کی طرف لے گئے۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو روتی ہوئی گل نے فوراً اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ اپنے شیر سے باپ کو بیڈ پر دیکھ کر شاذل لب بھینچ گیا۔ محیب خان کی نم اور ویران آنکھیں دیکھ کر وہ گل خان کو زور سے خود میں بھینچ گیا تھا، جو زاروں کی طرح روتی اس کی شرٹ تک گیلی کر گئی تھی۔ میں بہار گل کے ہر مجرم کو سزا دوں گا، یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، جس میں وہ سب کو جلا کر خاک کر دینا چاہتا تھا۔ بہار گل کے جنازے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ملائکہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اور گل ساتھ والے گھر گئی ہوئی تھیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ڈرائیور دانین اور بہار گل کو اسکول سے نہیں لایا تھا۔ ڈرائیور اس دن سے ہی ان کا غائب تھا۔ شاذل نے سب سے پہلے ڈرائیور کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی، جس کی لاش 2 دن بعد ایک ویران علاقے سے گاڑی میں ملی تھی۔ دانین کا بھی اسے پتا تھا کہ اب تک اسے ہوش نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے آغا خان اور باقی سب مزید پریشان تھے۔ اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ دانین بالکل ٹھیک ہے، بس سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا۔ وہ دانین کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ سب کچھ جان سکے۔ سر، ہم نے اسکول کے کیمرے میں دیکھا ہے دانین اور بہار گل کسی اور آدمی کے ساتھ گاڑی میں اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ انسپکٹر کی بات سنتے شاذل کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاذل کے غصے سے بولنے پر انسپکٹر نے اسے فوٹیج دکھائی تھی، ساتھ ہی ایک لفافہ شاذل کے سامنے پھینکا تھا۔ شاذل نے دانین کو بہار گل کو تھپڑ مارتے دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ فوٹیج ختم ہونے کے بعد شاذل نے وہ لفافہ کھولا تھا۔ یہ دانین کے فون ریکارڈز ہیں۔ آپ کی کزن جس شخص کے ساتھ گئی تھیں، یہ اسی شخص کے ساتھ اس کی چیٹس اور کالز ریکارڈ ہیں، اور آپ کی کزن اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ اب یہ شخص بھی مر چکا ہے۔ اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اس کیس کو بند کر دیں گے کیونکہ ملزم مر چکے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود ریکارڈز دیکھتا شرمندگی اور غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ایسے کیسے یہ کیس بند ہو سکتا ہے؟ میری بہن کو جب تک انصاف نہ ملا یہ کیس بند نہیں ہوگا، وہ پوری شدت سے چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر وارڈن اور حوالدار انسپکٹر کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ فوراً اسے یہاں سے فوراً نکالو، یہ کیس بند ہو چکا ہے، فضول میں غصہ دکھا رہا ہے۔ پولیس کی بات پر وہ غصے سے اسے گھورتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ اس نے خود بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق 6 لوگ تھے جو اس میں شامل تھے۔ اسی رات اس نے دانین کا گلا دبایا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے اسے اپنی بہن کا معصوم چہرہ اور اس کی سہمی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد آغا خان نے اسے بہت مشکل سے روکا تھا۔ دانین پی ایس ٹی ڈی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو بھی چھونے نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ ہر وقت خود کو بہار گل کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے اور باقیوں کا رویہ محسوس کرتے آغا خان ملائکہ اور دانین کے ساتھ کینیڈا چلے گئے تھے۔ ملائکہ سے ان کی بول چال بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ آغا خان اسے دانین کے ساتھ ہوئے حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے دانین بھٹک گئی تھی۔
اس کے کچھ عرصے بعد اچانک ان کے گھر پر ایک دن کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ شکر تھا اس دن دانین اور ملائکہ اچانک ہی دانین کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہاسپٹل چلی گئی تھی، ورنہ ان کا بچ جانا مشکل ہی تھا۔ اس کے بعد آغا خان نے اس کے لیے باڈی گارڈ کا انتظام کروایا تھا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کوئی دانین کو مروانا چاہتا ہے، مگر کون یہ نہیں پتہ تھا۔ دوسری طرف شازل بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ محیب خان اور گل خان کی وجہ سے اس نے دانین کو جانے دیا تھا، ورنہ سب سے پہلے وہ اسے ہی مارنا چاہتا تھا۔ وہ خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا تھا، مگر اسے باقی 5 ملزموں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ایک دن محیب خان نے اسے رکنے کا بول دیا تھا۔ وہ حیران تھا انہوں نے اسے کیوں روکا، مگر محیب خان اپنے فیصلے پہ اڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے کافی وقت ضائع کرنا پڑا۔ وہ ان سے چھپ کر کام کرنے لگا تھا اور بہت جلد اس نے ایک مجرم کا نام پتہ چلوا لیا تھا جو وقار محمود تھا۔ حال شازل نے نورے کے واپس آنے کے بعد اپنا دھیان فیاض کی جانب موڑا تھا۔ وہ شخص بہت تیز تھا، اپنے گرد کافی سخت سیکیورٹی کر کے رکھتا تھا، مگر عسکری نے بھی اس کی کمزوری ڈھونڈ ہی لی تھی۔ حیدر نہیں آیا؟ شازل نے عسکری کے پاس بیٹھتے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ کافی دنوں سے بیزی ہے۔ میں نے اسے کال بھی کی تھی، مگر مصروفیت کی وجہ سے زیادہ بات نہیں ہو سکی، عسکری نے اسے بتایا تھا۔ فیاض کے بارے میں بتاؤ، شازل نے اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے پوچھا تھا۔ ان کا جو پلان اسے پہلے مارنے کا تھا وہ اسے کینسل کر چکے تھے، کیونکہ اس کے لیے انہیں اس کی سخت سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ تو مجھے یہ پتہ چلا ہے فیاض مہینے میں 2 بار گلشن بائی کے کوٹھے پر جاتا ہے۔ وہ اسے ہر ماہ نئی لڑکیوں کی پیشکش کرتی ہے۔ اس جگہ کے علاوہ اسے مارنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ گلشن بائی اپنے کوٹھے میں اس کے گارڈز کو کم ہی آنے دیتی ہے۔ عسکری کے بتانے پر شازل نے سر ہلایا تھا، جبکہ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ وہ اس بائی اور فیاض کا کام ایک ساتھ ٹھپ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے اس کوٹھے کے سارے پرنٹ آؤٹس چاہیے، اور یہ بھی کہ فیاض کون سے کمرے میں رکتا ہے۔ شازل نے سگریٹ نکالتے کہا تھا۔ میں وہ کام کر چکا ہوں، ویٹ ابھی پرنٹ آؤٹس لاتا ہوں۔ عسکری اٹھتا ہوا اپنے روم میں گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اب تم شفیق رضوان پر بھی نظر رکھو۔ وہ پرنٹس پکڑتا سخت سنجیدگی سے بولا تھا۔ عسکری نے دھیرے سے سر ہلایا۔ حیدر سے کہنا کل ضرور ملے ہم سے، پھر اسے ڈسکس کریں گے۔ اب میں چلتا ہوں، شازل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ روحان؟ وہ گلابی ہونٹوں کو کاٹتی کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ روحان کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ اس نے روحان کو چھونے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن روحان 2 قدم اٹھاتا پیچھے ہٹ گیا۔ روحان پلیز، وہ کسی انہونی کے احساس سے التجائیہ بولی تھی۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ اس کی معصوم شکل کو دیکھتے وہ نظریں پھیر کیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس وجہ سے گھبراتی ہے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آیا ہوگا، مگر اس کا مکمل ماضی جان کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ پلیز پلیز روحان، ایسا نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھ سے کچھ بات کریں۔ اگر غصہ ہے تو ڈانٹیں ماریں، یہ آپ کی خاموشی مجھے مار دے گی۔ وہ نم ہوتی پلکوں کو مینچتی تیز تیز سانس بھرتی بولی تھی۔ دانین میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے سرد انداز، بے تاثر چہرہ اور نافہم تاثرات کو دیکھتے دانین کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ روحان پلیز میری طرف تو دیکھیں، وہ اسے نظریں چراتے دیکھ کر تکلیف کی شدت سے چیختی ہوئی بولی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، تبھی وہ اسے اپنا ماضی بتانے سے ڈرتی تھی۔ وہ سیاہ ماضی جو اس کا بخت سیاہ کر گیا، اس کے ہاتھوں کو ایک معصوم کے خون سے بھر گیا۔ وہ سیاہ ماضی جو اسے ہر روز ایک سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ وہ سیاہ ماضی جس نے بہار گل کی جان لے لی۔ وہ سیاہ ماضی جو محبت سے اعتبار اٹھا گیا تھا۔ وہ سیاہ ماضی جو اس کے اور بہار گل کے خوابوں کو سیاہ کر گیا تھا۔ اب وہی سیاہ ماضی اس سے اس کی پاکیزہ محبت دور کرنے والا تھا۔ کیوں دیکھوں تمہاری طرف؟ تمہاری خود غرضی نے کسی کی جان لے لی۔ تم سمجھتی ہو یہ کتنی بڑی بات ہے؟ تمہاری غلطی کی سزا کسی معصوم کو ملی ہے۔ وہ دانین کی نم آنکھوں میں دیکھتا چیخا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی معصومیت پر دل ہار بیٹھا تھا، اور اب یہ وقت تھا جب وہ اسے صرف ایک خود غرض لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ روحان غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں نا، وہ اس کے چیخنے پر لب کاٹتی نم آواز میں بولی تھی۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے دانین، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ کب تک میں اپنے ماضی کی وجہ سے تکلیف میں رہوں گی؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں؟
وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ روحان کے چہرے پر اب بھی سرد تاثرات تھے۔ تمہاری اس بچکانہ خواہش نے کسی کو مار دیا ہے اور تم اب بھی جینا چاہتی ہو؟ روحان ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالتا الٹے قدم اٹھاتا تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دانین تو ششتر ہی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا پانی اس کے چہرے کو بھگو گیا تھا۔ آہ یا اللہ! وہ چیختی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ روحان کو کھونے کے ڈر سے دل پھٹنے لگا تھا۔ نورے! شازل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے اٹھایا تھا۔ نورے نے نیند سے بھری آنکھیں کھولتے شازل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے نورے کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مارننگ! وہ اٹھ کر بیٹھتی اپنی آنکھیں مسلتی بولی تھی۔ شازل نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ لیا جس پر وہ دھیرے سے مسکرا اٹھی۔ زوجہ محترمہ دوپہر ہو چکی ہے۔ شازل کی بات سنتے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں دن کے 1 بج رہے تھے۔ ہائے اللہ! سب لوگ نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ برہمی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات محسوس کرتی سرخ ہوتی بولی تھی۔ میں نے موم کو بتایا تھا تم سفر سے تھکی ہوئی ہو اس لیے سو رہی ہو۔ شازل کی بات پر اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے شازل کو تیار دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا بلکہ واپس آیا ہوں۔ تم اٹھو اور فریش ہو کر کچھ کھا پی لو اور میرے لیے ایک چائے کا کپ اسٹڈی روم میں لے آؤ۔ وہ اسے اسٹڈی روم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ اوکے جائیں، آپ کام کریں۔ نورے اٹھتی الماری سے اپنا سوٹ نکالتی فریش ہوتی اپنے بالوں کو باندھتی ہلکا سا تیار ہوتی لب کاٹتے نروس سی کمرے سے نکلی تھی۔ اسے شازل کے گھر والوں سے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ نورے وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اسے کسی نے پکارا تھا۔ مارننگ آنٹی! وہ گل خان کو دیکھتی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ مارننگ بیٹا! آپ مجھے آنٹی کی جگہ مما بلایا کریں، اب تو آپ اس گھر کی بیٹی ہیں۔ گل خان نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے کہا تھا جس پر نورے کھل کر مسکرا اٹھی۔ ان کی میٹھی اور شفقت سے بھری آواز سن کر اسے ایک دم فاطمہ بیگم کے ظلم یاد آئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹکتی گل کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی مما، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ اٹس اوکے بچے، آؤ میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے بنا دیتی ہوں۔ گل خان کی محبت پر وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ نہیں مما، اب میں لنچ ہی کروں گی، بس اب جوس پیوں گی اور شازل کے لیے چائے بنانے لگی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ شازل کا تو دماغ سٹیا گیا ہے، کیا کوئی نئی نویلی دلہن کو پہلے ہی دن کچن میں بھیجتا ہے؟ رکو میں اس کے ذرا کان کھینچتی ہوں۔ گل خان برہمی سے بولی تھی۔ نہیں مما، بس چائے ہی تو بنانی ہے، اس میں کون سا زیادہ کام ہے؟ نورے کے اصرار کرنے پر گل خان نرم پڑ گئی تھی مگر بعد میں شازل کے کان کھینچنے کا وہ مکمل ارادہ کر چکی تھی۔ وہ بھاری سر کو تھامتی بمشکل اٹھ کر بیٹھی تھی، سر میں تکلیف سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ فائنلی تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ اپنے دائیں جانب سے ڈینیل کی بھاری آواز سنتے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ میں وہ کانپتے ہونٹوں سے بمشکل ایک لفظ ادا کر پائی تھی۔ جب ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے ڈینیل نے اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس کا مردانہ لمس محسوس کرتی وہ ایک پل کو سن پڑ گئی، پھر اچانک بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہٹنے لگی تھی جب ڈینیل نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے بچ کے بھاگ جاؤ گی؟ کینیڈا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تم مجھ سے چھپ سکو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ زرکشا کو اس سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ اس نے خوف اور گھبراہٹ میں اپنے ناخن زور سے ڈینیل کے ہاتھ میں چبو دیے۔ ڈینیل نے اپنے ہاتھ پر جلن محسوس کرتے ہوئے بھی اس کا چہرہ نہیں چھوڑا تھا۔ وائلڈ کٹن؟ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھامتا تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ زرکشا نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ڈینیل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، اس کی جگہ سرد تاثرات نے لے لی۔ شٹ اپ، وہ تیز آواز میں بولا تھا۔ میں جو چاہے وہ کروں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ تمہارے باپ نے تمہیں اپنے قرض کی جگہ مجھے دیا ہے۔ جب تک میرا دل نہیں بھرتا تم اس گھر میں رہو گی اور اب تمہاری اس حرکت کی سزا تمہارے بھائی کو ملے گی۔ ڈینیل کی آخری بات پر وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ میرا وہ بھائی جو بھاگ گیا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپا طنز محسوس کر کے ڈینیل نے اس کے منہ پر گرفت سخت کی تھی۔ زرکشا کو اس کی انگلیاں اپنے گالوں کے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا بگوڑا بھائی تم سے بھی کم وقت میں پکڑا گیا تھا۔ وہ اس وقت بیسمنٹ میں ہے اور اپنی حرکت کی سزا لے رہا ہے۔ اب تمہاری سزا بھی اسے ملے گی۔ اس کا چہرہ جھٹکتے
झटके से छोड़ते डैनियल ने इस्तेहज़ाया हंसते हुए कहा था, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। वो बेयकीनी से बोली थी, तुम्हारा जो दिल करे मान लो, मगर तुम्हारे भाई को अब सजा जरूर मिलेगी। ज़रख्शा को डैनियल की बात सुनते उससे सख्त नफरत महसूस हुई थी। क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों मेरे भाई को सजा दे रहे हो? क्यों हमें कैद किया हुआ है? जो सजा देनी है वो मेरे बाप को दो, मेरे भाई को तो बख्श दो। वो चीखी थी, तुम अब इस कमरे से नहीं निकलोगी, और हाँ, तुम्हारी गलती यह है कि तुम उस शख्स की बेटी हो। डैनियल उसकी जानिब एक नज़र देखता तेजी से बाहर निकल गया था। शाजिल को चाय देने के बाद उसने गुल के साथ लंच बनाने में मदद करवाई थी। मुहिब खान और आगा खान ऑफिस गए हुए थे, जबकि मलाइका उनके साथ ही थी और दनान अपने कमरे में बंद थी। रोहान का कोई अता पता ही नहीं था। अभी नूरे लंच के लिए फ्रेश होने आई थी जब एक बार फिर शाजिल ने चाय बनाने का कहा था, और फिर एक ही दिन में उसने शाजिल को न जाने कितनी बार चाय पिलाई थी। अब तो उसे गुस्सा ही आने लगा था। रात के 11 बज रहे थे और उसे अभी भी चाय पीनी थी, चूंकि वो अभी तक काम में ही मसरूफ था। हर वक्त चाय चाय और बस चाय। मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी रहती हूँ। खुद तो चिट्टी चमड़ी है और मुझे काला बनाना चाहता है। वो चाय कप में डालती आजिज आती बोली थी। गुस्से और गर्मी से सुर्ख पड़ती उसने चाय का कप लाते शाजिल के आगे फेंकने के से अंदाज में रखा था। शाजिल ने नजरें उठाते उसे हैरत से देखा। आप ना एक काम करें, चाय की एक ड्रिप लगवा लें, इस तरह हर वक्त चाय आपकी नसों में फिरती रहेगी। इतनी चाय मैं एक हफ्ते में नहीं पीती जितनी आपने एक दिन में मुझसे बनवाई है। मुझे तो लगता है खून की बजाय चाय आपकी रगों में उबलती है, तभी तो हर वक्त गुस्से से भरे हर एक को घूरते रहते हैं। वो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई थी। शाजिल ने रिलैक्स होते चाय का कप पकड़ते उसे एक अबरू उचकाते देखा था, जैसे पूछ रहा हो, और कुछ रह गया है? आपको मेरी जरा परवाह नहीं है। पहले दिन की बीवी से कोई ऐसे काम करवाता है, और जैसे आपने मुझे चाय बनाने पर लगाया है, बहुत जल्द मेरा रंग भी खराब हो जाएगा। आप तो चाहते ही ये हैं, लोग आपकी तारीफ करें और मेरी बुराई। वो उसकी गोरी रंगत को देखती मुंह फुलाकर बोली थी, लोगों का तो काम बोलना है, मगर एक बात याद रखना, इस चिट्टे के दिल पर एक सांवली की हुकूमत है। वो चाय का घूंट भरता अपने दिल की तरफ इशारा करता बोला था। नूरे के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट बिखर पड़ी थी। शाजिल ने प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो चलती हुई उसके पास चली आई। शाजिल ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते उसके पेट के साथ अपना सर टिकाया था। उसके पास से उठती भीनी भीनी खुशबू महसूस करते उसे अपने हवासों पर सुकून छाता महसूस हो रहा था। मैं इतने प्यार से तैयार हुई थी, आपने तारीफ भी नहीं की। वो नाज से बोली थी, तुम्हें तैयार होने की जरूरत ही नहीं, मुझे तुम सादा भी बहुत पसंद हो। वो उसके गिर्द हंसा तंग करता बोला था। तनैन की हरकत के बाद उसे कभी ये यकीन नहीं था कि कोई लड़की उसके सर्द दिल को पिघला सकती है, मगर उसने ये काम कर दिखाया था। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। वो शाजिल के बालों में उंगलियां चलाती बोली थी। शाजिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो खामोशी से उसे अपने मजीद करीब खींचता उसकी महक खुद में उतारने लगा था। सुबह से वो कमरे में बंद थी। मलाइका उसे 2-3 बार बुलाने आई थी, मगर वो उसे भी वापस भेज चुकी थी। रात से रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। नींद की कमी की वजह से आंखों में सुर्ख डोरे दिखाई दे रहे थे। उसे लगा था रोहान दोबारा उससे बात करने आ जाएगा, उसकी हालत देखते उसे प्यार से समेट लेगा, मगर ये सिर्फ उसका ख्वाब ही रहा था, क्योंकि ना तो रोहान आया था, ना ही उसने उसके आंसू पूछे थे। रोहान की बेरुखी और कटीला अंदाज सोचकर उसकी रगें फटने वाली हो गई थी। अजान की आवाज़ सुनती वो आंसू साफ करती वजू करती नमाज पढ़ने लगी थी। नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने दुआ के लिए उठाए गए उसके हाथ कांप उठे थे, लब हिल रहे थे, मगर अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। वो बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दें, मैं मज़ीद ये तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मेरे रब सब्र दे, मुझे सब्र दें अल्लाह पाक। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। सूरह बकरा आयत नंबर 153। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। सूरह बकरा वर्स 286। वो रोते हुए बमुश्किल कांपती आवाज़ में बोली थी, बेशक उसका रब उसे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो रहीम है, करीम है, मगर ये दुनिया वाले उसे उसका माजी कभी भूलने नहीं देंगे। वो अल्लाह पाक को अपनी परेशानियां बताती अब काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई थी। तभी नमाज पढ़ने के बाद भूख के एहसास से कुछ खाने चली आई। मलाइका उसे दोपहर में खाना दे गई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। रोहान, किचन में खड़े रोहान को देखती वो रोने से भारी हुई आवाज़ में बोली थी।
روحان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ شکل سے ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ دانین، وہ لب بھینچ کر بولا تھا، پلیز مجھ سے کچھ بات تو کریں، وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ روحان چند قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس نے موبائل نکالتے اس کا لاک کھول کر دانین کو تھمایا تھا۔ دانین نے ناسمجھ انداز میں اس سے موبائل پکڑا تھا۔ موبائل میں موجود اپنی اسکول کے یونیفارم میں سفیان کی گاڑی میں باہر سے بنائی گئی تصویر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ اسے سفیان کی شکل دیکھ کر سخت نفرت ہوئی تھی۔ وہ لاکھ شکر ادا کرتی تھی وہ مر گیا ہے۔ ایسے شیطان صفت انسان سے اس نے کبھی محبت بھی کی تھی؟ یہ سوچ کر اس کا دل بند ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ کسی ان نون نمبر سے صبح ہی مجھے یہ تصویر ملی تھی۔ اسی کا پتہ کروانے گیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تم اب گھر سے باہر کچھ دن مت نکلنا۔ اس کا سرد انداز اور پتھریلا لہجہ محسوس کرتے وہ بمشکل اپنی سسکی روک پائی تھی۔ دل پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ روحان، اس نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب روحان نے درمیان میں اسے ٹوک کیا تھا۔ میں کافی تھک گیا ہوں، ابھی سونا چاہتا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دانین کی حسرت بھری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا جبکہ اس کی پلکیں ایک بار پھر نم پڑ گئی تھیں۔ روحان نے خود کو بمشکل اس کے قریب جانے سے روکا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اسے بے چین کر گئی تھیں، مگر ابھی وہ تھوڑی سپیس چاہتا تھا تاکہ سوچ سمجھ کر کچھ فیصلہ کر سکے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ شازل موقع کی طاق میں تھا۔ وہ فیاض کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا تھا جبکہ اس نے کوٹھے کے ایک ایک کونے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اب وقت اور موقع کا انتظار تھا۔ ہفتے کے دن کوٹھے پر محفل رقص تھی۔ گلشن بائی کے کوٹھے پر چند نئی لڑکیاں بھی آئی تھیں۔ عسکری کے مطابق فیاض کوٹھے کے سب سے بڑے اور مہنگے کمرے میں رات گزارتا تھا جو کوٹھے کی پچھلی جانب ایک گلی کی طرف بھی نکلتا تھا۔ شازل کا پلان اسی گلی سے اس کے کمرے میں جا کر اسے ختم کرنا تھا جبکہ عسکری کا کام کوٹھے پر محفل میں جا کر لوگوں پر نظر رکھنے کا تھا۔ ان کی ٹیم کے 2 لوگ پچھلی جانب گلی میں اور کوٹھے والی گلی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا کام انہیں اپڈیٹ کرنا تھا۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق تھا جبکہ آج رات ہی اسے فیاض کا کام تمام کرنا تھا۔ نورے کو شازل واپس یونیورسٹی جوائن کروا چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا نورے اپنی ایجوکیشن مکمل کر لے، جس کے حق میں گل خان اور محب خان بھی تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، روحان نے اس کی اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، شازل اس کی جانب دیکھے بنا بولا تھا۔ اگر ضروری بات نہ ہوتی تو میں تمہارے پاس بالکل بھی نہ آتا۔ روحان کی بات پر وہ ٹھٹکا تھا۔ ہاں بولو۔ روحان نے اس کے سامنے اپنا موبائل رکھا تھا۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ شازل نے حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ کسی ان نون نمبر سے کچھ دن پہلے مجھے یہ ملی ہے۔ میں نے کافی پتہ لگوانے کی کوشش کی مگر یہ نمبر جس کے نام رجسٹرڈ ہے وہ شخص مر چکا ہے۔ اس کے بتانے پر شازل نے سر ہلایا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو دانین پر یہ جان لیوا حملے کیوں ہوتے ہیں؟ اسے سیکیورٹی کی ضرورت کب سے پڑی ہے؟ روحان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا۔ یہ نمبر مجھے دو، میں اس کی ڈیٹیل نکلواتا ہوں۔ اور دانین پر پہلی بار حملہ ہمارے کینیڈا والے فلیٹ میں ہوا تھا۔ یہ نہیں پتا کس نے کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا، لیکن اس کے بعد بڑے پاپا کو کچھ میسیجز ملے جس میں دانین کو مارنے کی دھمکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کا انتظام کروایا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور تم فکر مت کرو، دانین اس گھر میں محفوظ ہے۔ اس نمبر کا میں پتہ لگوا لوں گا۔ تم اپنی بیوی کو بس میری نظروں سے دور رکھو اور یہ تصویر مجھے بھی فارورڈ کر دو۔ شازل سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ بہار گل، پلیز ڈونٹ، میں اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ شازل نے روحان کو ٹوکتے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی کوئی پرسنلی دشمنی ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں تمہاری بیوی میری نظروں اور میری بہن کی چیزوں سے دور رہے۔ وہ بے تاثر انداز میں بولا تھا جس پر روحان سر ہلا گیا۔ اگر تمہیں کبھی میری بھی ہیلپ چاہیے ہو تو بتانا، روحان نے رکتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اوکے، شازل کے جواب پر وہ سر ہلاتا نکل گیا۔ روحان نے اسے کچھ ہی دیر میں میسیج اور تصویریں سینڈ کر دی تھیں جو وہ عسکری کو فارورڈ کر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی بھاگنے کا راستہ۔ وہ پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھتی، بلند آواز میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تاکہ اسے سکون مل سکے۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے لگی تھی جس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کوئی اور بھی اس کی وجہ سے سکون حاصل کرتا تھا۔ ڈینیل روزانہ اس وقت اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت سنتا تھا۔ وہ
انسومنیا کا شکار تھا، مگر جب بھی وہ زرکشا کو تلاوت کرتے سنتا تھا اسے سکون محسوس ہوتا تھا اور وہ کچھ دیر کے لیے سو بھی پاتا تھا۔ سر، زرکشا کے روم کے باہر کھڑے ڈینیل کو وہاں سے گزرتے گارڈ نے حیرت سے پکارا تھا، جس پر ڈینیل نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تلاوت کی آواز بھی ایک دم بند ہو گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ، وہ غصے سے بولا تھا، اس کی وجہ سے اس کے سکون کے چند پل بھی غرق ہو گئے تھے۔ ڈینیل، کمرے کے اندر سے زرکشا کی آواز گونجی تھی، پلیز مجھے یہاں سے کچھ دیر کے لیے ہی نکلنے دے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ زرکشا نرم آواز میں بولی تھی۔ اس کی التجا سنتے ڈینیل نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ ان لاک کیا تھا۔ تھینک یو، وہ عاجزانہ لہجے میں بولی۔ تم یہاں سے باہر صرف ایک شرط پر نکلو گی۔ ڈینیل کچھ سوچتا ہوا بولا تھا۔ کیسی شرط؟ اس نے ناسمجھ انداز میں بولا تھا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ وہ اس کی بات کا کچھ اور مطلب نکالتی غصے سے فوراً بول اٹھی تھی۔ کون سا غلط کام؟ اس کی جانب 2 قدم بڑھاتے اس نے ابرو اچکاتے پوچھا تھا، جس پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، کیا شرط ہے آپ کی؟ وہ بات بدلتی بولی۔ اس کے حجاب میں چھپے چہرے کو دیکھتے ڈینیل ایک پل کو گمسم ہو گیا تھا۔ زرکشا کے گلا کھنکھارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ تم نے یہ جو ہر روز اونچی آواز میں پڑھتی ہو، تمہیں یہ مجھے ہر روز رات پڑھ کر سنانا ہوگا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ کیا پڑھتی ہوں؟ زرکشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی، وہ ماتھے پر سلوٹیں ڈال کر بولا تھا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کیا آپ قرآن پاک کی تلاوت مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ جھٹ سے بولا تھا۔ اوکے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اگر کوئی اس کی وجہ سے سیدھی راہ پر آنے کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا تو وہ دل و جان سے تیار تھی۔ چلو تمہیں گارڈن دکھاتا ہوں، تم ہر صبح میرے ساتھ گارڈن میں جا سکتی ہو، مگر میری غیر موجودگی میں تم روم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ گارڈن میں آ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ صبح صبح پرندوں کی آوازیں اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا دماغ فریش کر دیا تھا۔ کیا میں احمد سے مل سکتی ہوں؟ اس نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا، جس پر زرکشا خاموش ہوتی رخ پھیرتی گارڈن میں چکر لگانے لگی تھی۔ ڈینیل سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھنے لگا تھا، جو اسے اگنور کرتی اپنی ہی دنیا میں کھو گئی تھی۔ اسے زرکشا کے بھاگنے کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ گارڈن کے گرد بڑی بڑی دیواریں موجود تھیں، جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ شازل، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ یونیورسٹی سے آتی وہ ابھی فریش ہو کر بیٹھی تھی جب شازل کو تیار دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، بس ایک کپ چائے بنا دو پلیز، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میرا انتظار مت کرنا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ شازل کے پیار سے کہنے پر وہ شازل کے لیے اور اپنے لیے 2 کپ چائے بنا لائی تھی۔ مجھے بتائیں گے نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ جانتی بھی تھی وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تم جانتی ہو؟ شازل کے جواب پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولنے لگی تھی جب شازل نے اسے ٹوکا تھا۔ مجھے پسند نہیں تم میری چیزوں کو دیکھو، تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھا کرو۔ شازل کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے اسٹڈی میں پڑھی شازل کی چیزیں تجسس کی وجہ سے دیکھی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ شازل اس کا سر چومتا خالی کپ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ دھیمی آواز میں بولتی تیزی سے دوپٹہ اوڑھتی آیت الکرسی پڑھ کر اس پر 3 بار پھونک چکی تھی۔ شازل سر ہلاتا خاموشی سے نکل گیا تھا۔ شازل وقت کے مطابق عین 7 بجے مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ موجود تھے، جو پہلے ہی ساری گلی کو دیکھ چکے تھے۔ یہ ایک تنگ سی اور چھوٹی سی گلی تھی جس سے کوئی کم ہی گزرتا تھا۔ دوسری جانب عسکری کوٹھے کے اندر موجود تھا۔ شلوار قمیض پہنے، نکلی بکھرے بالوں اور مونچھوں کے ساتھ گلے میں نکلی سونے کی چینز اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا۔ وہ شکل سے امیر لگ رہا تھا، جس پر فوراً ہی گلشن بائی اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عسکری مسکرا کر بولتا اسے نوٹوں کی ایک گڈی پکڑا چکا تھا، جسے وہ ہنستے ہوئے مزید خوش ہو گئی تھی۔ عسکری کے کچھ دیر بعد ہی فیاض آ چکا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس کا گارڈ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بھی گلشن بائی کے اعتراض کرنے پر محفل کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ عسکری کی نظر فیاض پر ہی تھی، جو ہنس کر گلشن بائی سے بات کر رہا تھا۔ آج چاند سی لڑکیاں آئی ہیں فیاض صاحب، آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ گلشن بائی کی بات پر روحان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ فیاض مکاری سے ہنس پڑا تھا۔ محفل کا آغاز ہو چکا ہے، ٹارگٹ میرے سامنے ہے۔ وہ میوزک کا فائدہ اٹھاتا دھیمی آواز میں اپنے کان میں لگے چھوٹے سے ایئر پیس میں بڑبڑایا تھا۔ 3 لڑکیوں کے آتے ہی محفل کا آغاز ہو چکا تھا۔
عسکری شو کے لیے صرف مسکرا رہا تھا، ورنہ لڑکیوں کے عریاں لباس اور میک اپ دیکھ کر اسے سخت الجھن ہونے لگی تھی۔ گلشن بائی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ فیاض نوٹوں کا ایک پیکٹ گلشن بائی کو پکڑاتا بولا تھا، جس پر وہ ہنس کر سر ہلاتی سرخ لباس میں ملبوس لڑکی کو اشارہ کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے سر ہلاتی فیاض کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ٹارگٹ اپنے کمرے میں چلا گیا ہے، عسکری دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا، جس پر شازل نے اوکے کا جواب دیتا اپنے ساتھیوں کو خبردار کر چکا تھا۔ اس کا ارادہ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد اوپر کی طرف کمرے کی جانب چڑھنے کا تھا، جس کا انتظام وہاں پہلے ہی ہوا تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے سریے لگے ہوئے تھے جس کی مدد سے وہ اوپر چڑھ سکتے تھے۔ دوسری جانب ایک 9 سال کا بچہ گجرے ہاتھ میں پکڑے کوٹھے میں داخل ہوا تھا۔ اوے چھوٹے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ایک طوائف زادی نے اسے روک کر پوچھا تھا۔ میں نندنی بائی کو گجرے دینے آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر اس نے اس بچے کو جانے دیا۔ وہ زور و شور سے چلتی محفل کو دیکھتا تیزی سے وہاں سے نکلتا بڑے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالتے دروازے کی جانب دیکھا تھا اور دھیرے سے دروازہ نوک کیا تھا۔ کسے تکلیف پڑ گئی ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ غصے سے بولتے ہوئے فیاض نے دروازہ کھولا ہی تھا جب اس بچے نے اپنی قمیض کے اندر چھپا چاقو نکالتے تیزی سے اس کے سینے میں دھسا دیا تھا۔ فیاض ابھی سنبھلا بھی نہ تھا جب اس نے ایک بار پھر چاقو نکالتے اس کے ایک کے بعد کئی بار چاقو سے حملہ کیا تھا۔ فیاض لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے جسم سے تیزی سے نکلتا خون دیکھ کر وہ بچہ دھیرے سے مسکرایا تھا، جبکہ کمرے میں موجود لڑکی تیزی سے چیخی تھی۔ وہ بچہ چاقو دوبارہ اپنی قمیض میں چھپاتا فل سپیڈ سے وہاں سے بھاگا تھا۔ گلشن بائی، کسی بچے نے فیاض بابو کا قتل کر دیا ہے۔ اس لڑکی کی آواز پر عسکری کے کان کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ کوٹھے میں ہڑبڑی مچ چکی تھی۔ مشن ابورٹ، مشن ابورٹ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، عسکری تیزی سے اپنے ایئر پیس میں بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو عسکری؟ شازل، جو فیاض کو ختم کرنے کے لیے بےتاب تھا، غصے سے بولا تھا۔ کوئی بچہ اسے مار چکا ہے، جلدی سے وہاں سے نکلو شازل۔ وہ اس بار کوٹھے سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا زور سے بولا تھا، جس پر شازل حیران ہوتا فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گلی سے نکل گیا تھا۔ آر یو کڈنگ می؟ اگر یہ جھوٹ ہوا نا عسکری، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ابھی خود کچھ کنفرم نہیں ہے شازل، مگر کوٹھے میں ہڑبڑی مچ چکی ہے، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اب کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ روحان کی بات پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ جس پل کا وہ مہینے سے انتظار کر رہا تھا، اس پل کے ریت کی طرح ہاتھ سے گزرنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ شازل عسکری کے ساتھ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ لوگ بے صبری سے کسی نیوز کا انتظار کر رہے تھے۔ عسکری کا ایک جاننے والا پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، وہ اسے کال کر کے پوچھ چکا تھا، مگر ابھی کوئی کنفرم خبر نہیں ملی تھی۔ بریکنگ نیوز ناظرین، MNA شفیق رضوان کے بھتیجے فیاض کو ان کے فارم ہاؤس پر قتل کر دیا گیا ہے۔ نیوز سنتے ہی ان لوگوں نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے یہ لوگ کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، وہ انہیں نیوز میں دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے اس بچے کو دیکھا تھا جس نے فیاض کا قتل کیا ہے؟ شازل نے عسکری کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ نو آئیڈیا باس، میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ وہ جو بھی تھا اسے کوٹھے کے بارے میں معلوم تھا۔ عسکری کی بات سنتے شازل نے سر ہلایا۔ سگریٹ سلگا کر لبوں میں دباتے اس کا دھیان ٹی وی پر تھا، جہاں MNA شفیق رضوان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب شفیق رضوان کی باری، اور اس شخص کو میں خود ختم کروں گا۔ عسکری، اس کا شیڈیول پتہ کراؤ، میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ وہ بے صبری سے بولا تھا۔ آج کا موقع ہاتھ سے جانے کے بعد وہ سخت الجھا ہوا تھا۔ اور اس بچے کا یاد سے پتہ کرواؤ۔ تمہیں جو میں نے آج دانین کی تصویر اور ان نون نمبر دیا تھا، کیا بنا اس کا؟ کچھ خبر ملی؟ روحان کا یاد آتے ہی اس نے فوراً عسکری سے پوچھا تھا۔ نو آئیڈیا، میں ابھی دیکھتا ہوں، ویٹ۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ سم کی آخری لوکیشن تمہارے گھر سے کچھ فاصلے کی ہے۔ عسکری کی بات سنتا وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اپنے گھر کی سیکیورٹی سخت کر دو شازل، یہ جو بھی ہے کافی شاطر ہے۔ میسج کے 1 منٹ بعد ہی سم بند ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً تمہارے اور روحان کے بارے میں جانتا تھا۔ عسکری کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ وہ ساری رات شازل کا پریشانی سے انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ صبح وہ سب کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب وہ فریش سا گھر میں داخل ہوا۔ اس کا نکھرا سا دیکھ کر نورے نے اسے گھور کر نظریں جھکا لی تھی۔
وہ ساری رات کالز بھی کرتی رہی تھی مگر شازل کا موبائل آف جاتا رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ نورے کے ساتھ بیٹھتا بولا تھا۔ سب نے دھیمی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ نورے کے چائے ڈال کر آگے رکھنے پر وہ اسے مشکور نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ سب کا دھیان اس کی جانب گیا۔ کچھ دنوں پہلے روحان کو ایک میسج ملا جس میں دانین کی پرانی تصویر تھی۔ اس سم کی آخری لوکیشن ہمارے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ احتیاط کریں اور گھر کی سیکیورٹی زیادہ کرتی جائے، شازل سنجیدگی سے بولا تھا۔ روحان نے اس کی جانب دیکھتے سر ہلایا تھا جبکہ دانین شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ ایک معمولی سے میسج سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محیب خان نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ آپ یہ سمجھنے روحان کو کسی نے ڈائریکٹ دانین کو مارنے کی دھمکی دی ہے اور یہ بات معمولی نہیں ہے۔ میں نے گھر کی سیکیورٹی ڈبل کروا دی ہے۔ ڈیڈ امید ہے اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آفس جانے سے پہلے میری بات سن لیجیے گا۔ شازل چائے پیتا بولا تھا۔ آغا خان اس ساری صورتحال کے درمیان خاموش ہی تھے جبکہ ملائکہ اور گل خان کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ تھا، جبکہ نورے کو زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تنین، تم اب گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلو گی۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کون تمہارے پیچھے پڑا ہے، تم تب تک گھر میں ہی رہو گی۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو۔ آغا خان کی بات پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ اس کا آج کل کہیں جانے کو دل بھی نہیں کرتا تھا۔ چائے پینے کے بعد شازل محیب خان کے ساتھ ان کے آفس میں گیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کس طرح کے تھریٹس ملے تھے جو آپ نے مجھے بہار گل کے مجرم کو ڈھونڈنے سے روک دیا تھا؟ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ فون کالز، میسیجز، ای میلز اور تمہاری تصویریں، ہر جگہ مجھے تمہیں روکنے کا کہا گیا تھا، ورنہ وہ جو بھی تھے وہ مجھے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ میں بہار گل سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری بیٹی تھی شازل، میں بھی چاہتا تھا اسے انصاف ملے مگر میں ایک اولاد کے بعد اپنی دوسری اولاد کو کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد جب تم رک گئے تھے وہ تھریٹس بھی ختم ہو گئے تھے۔ محیب خان ٹہر ٹہر کر بولے تھے۔ کیا وہ تمہیں کبھی روک ہی نہیں پائے شازل؟ شازل خان محیب خان کی بات پر مسکرایا تھا۔ بالکل، ان خالی دھمکیوں کی وجہ سے میں اپنی بہن کے مجرموں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، وہ شفقت سے بولا تھا۔ محیب خان اس کی بات پر دھیرے سے مسکرائے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا بہار گل کے مجرموں کو ان کی سزا دے کر ہی رہے گا۔ مجھے امید ہے تم مایوس نہیں کرو گے، گھر کی سیکیورٹی میں دیکھ لوں گا، تم فکر نہ کرنا۔ اور شازل بھائی صاحب سے بات کر لیا کرو، ان کی اولاد کی غلطیوں کی سزا انہیں مت دو۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ شازل محیب خان سے بات کر کے سیدھا روم میں آیا تھا، جہاں منہ پھلا کر بیٹھی اپنے لیپ ٹاپ کو کھول کر اسائنمنٹ بناتی نورے کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا گیا۔ میں تھکا ہوا ہوں، دھیمی آواز میں کہا گیا تھا۔ سو جائیں، سپاٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ اب اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرو گی؟ اس کے قریب جاتے شازل نے اس کی تھوڑی تھام کر پوچھا تھا۔ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ کو ڈھیروں کالز کی، کم سے کم میری ایک کال کا ہی جواب دے دیتے شازل۔ وہ سرخ آنکھوں سے شازل کو دیکھتی بولی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر شازل بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ میرا موبائل آف تھا یار، مجھے آن کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ نورے کے چہرے پہ جھکتا، اس کی آنکھیں چومتا محبت سے بولا تھا۔ آئندہ کے بعد کم سے کم مجھے جواب ضرور دے دیا کیجیے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ نورے نرمی سے بولتی دوبارہ اپنی اسائنمنٹ پر جھک گئی تھی، مطلب صاف تھا وہ اب بھی ناراض تھی۔ شازل نے ماتھا مسلتے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ وہ اسے چارج پر لگانے کا سوچ کر نورے کے ساتھ دن گزارنے کا سوچ رہا تھا جب اچانک عسکری کی کال آنے پر وہ رک گیا تھا۔ نورے، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور پریشان مت ہونا۔ وہ تیزی سے واپس آتا نورے کو بتاتا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ عسکری نے اسے بتایا تھا کہ فیاض کے جنازے کے لیے شفیق رضوان نے اپنے گاؤں جانا ہے، جہاں کے راستے میں وہ اسے اٹھوا سکتے تھے، جس کے لیے شازل بھی راضی ہو گیا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کے ارد گرد سیکیورٹی کافی زیادہ ہونی تھی۔ دیکھو شازل، مجھے پتہ چلا ہے صرف گارڈز کی ایک گاڑی شفیق رحمان کے ساتھ ہوگی، اس کا انتظام کرنے کا میں سوچ چکا ہوں۔ اس میں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری ٹیم سارا کام سنبھال لے گی اور شام تک شفیق رضوان ہمارے پاس ہوگا۔ عسکری کی بات پر وہ تھوڑا مشکوک ہوا تھا۔ اگر اس پلان میں کچھ گڑبڑ ہوگی تو؟ شازل نے اسے گھورتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ عسکری کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔
شفیق رضوان اپنے گارڈز کی ایک گاڑی کے ساتھ گاؤں کی طرف جا رہا تھا جب راستے میں عسکری کے ساتھیوں کے بچھائے گئے کیلوں کی وجہ سے شفیق رضوان کے گارڈز کی آگے جاتی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے تھے۔ فیاض کے جنازے کا وقت ہونے والا تھا۔ شفیق رضوان کو گاؤں جلد جانے اور آنے کی جلدی تھی، چونکہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں سے ملنا تھا، مگر گارڈز کی وجہ سے دیری ہو رہی تھی۔ وہ 2 گارڈز اپنے ساتھ گاڑی میں لیتا بآسانی سفر کے لیے دوبارہ روانہ ہو چکے تھے، جب اچانک ایک سنسان سڑک پر ان کی گاڑی کے بھی ٹائر پنچر ہو گئے تھے۔ گارڈز باہر نکل کر گاڑی کے ٹائرز دیکھ رہے تھے۔ شفیق رضوان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا جب اچانک اس کے ڈرائیور کے سر میں گولی لگی تھی، ساتھ ہی اس کی گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر بھاگنے کا سوچ رہا تھا جب کسی بھاری چیز کے لگنے پر وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ شفیق رضوان جب ہوش میں آیا تو اس نے خود کو ایک سنسان بلڈنگ میں موجود پایا تھا۔ وہ خود کو کرسی سے بندھا پا کر گھبرا گیا تھا جب اچانک سے شاذل چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا پہچان چکا تھا۔ وہ آخر مشہور بزنس مین محب خان کا بیٹا تھا، اور ساتھ ہی وہ اس کی بہن کے بارے میں بھی جانتا تھا جس کی موت میں ان کا ہاتھ تھا۔ شاذل کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھبراتا ہوا بولا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں، شاذل اسے سرد نظروں سے گھورتا بولا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھے ایسے اٹھا کر نہیں لا سکتے، تم جانتے نہیں میں نے شفیق رضوان ہوں۔ اس کی بکواس سنتے شاذل نے چاقو اس کے دائیں کندھے میں گھسا دیا تھا جس پہ وہ تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز اس خالی اور سنسان فیکٹری میں گونجی تھی۔ تم سب کتوں کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا، شاذل نے اس کے پیٹ اور منہ پر مکے جڑتے کہا تھا، جب اچانک شفیق رضوان کی بات نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اس آخری شخص کا نام نہیں جاننا چاہو گے جس کے لیے تم ترس رہے ہو؟ شفیق رضوان نے اپنے منہ سے نکلتا خون تھوکتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاذل خان نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر وہ شخص ہے کون جس کا نام اسے کوئی بھی بتا نہیں رہا تھا۔ مجھے مار دو گے تو تم کبھی جان نہیں پاؤ گے، شفیق رضوان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تھا۔ کون ہے وہ شخص؟ اس نے شفیق رضوان کا گریبان پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر مزید مکہ مارتے پوچھا تھا۔ تم بہت بے وقوف ہو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ شخص تمہارا بہت قریبی ساتھی ہے، تمہارا بچپن کا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست حیدر سلطان۔ شاذل اس کے منہ سے نام سنتا ششتر رہ گیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ غصے سے شاذل کی رگیں پھول پڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیسے یقین کر لیتا؟ وہ تو اس کا بچپن کا دوست تھا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر سلطان کی وہاں موجودگی کے بارے میں صرف مجھے پتا تھا۔ وہاں سب لوگوں کے مرنے کے بعد ہم سب کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا کہ کوئی کسی کا نام نہیں بتائے گا۔ حیدر کا کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ اسے میں نے بلایا تھا۔ اگر یقین نہیں تو اس سے جا کر پوچھ لو۔ شفیق رضوان کی باتیں اسے اپنے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دیکھو، اب میں نے تمہیں سچائی بتا دی ہے، مجھے جانے دو۔ شفیق رضوان اس کے تاثرات دیکھ کر تیزی سے بولا تھا۔ جب اس کی بات سن کر شاذل نے اسے سپاٹ انداز میں دیکھتے، اپنی گن نکالتے سیدھی اس کی آنکھوں کے درمیان کا نشانہ لیتے اس کا قصہ ختم کیا تھا۔ چاقو اس کے کندھے سے نکالتا وہ اس کی شرٹ سے صاف کرتا الٹے قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے عسکری کو کال ملا کر باڈی کو ٹھکانے لگوانے کا کہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا حیدر کے گھر گیا تھا۔ شفیق رضوان کی باتوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر شفیق رضوان کو حیدر کا پتہ کیسے ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ کہ خود حیدر نے اس سے ذکر کیا ہو۔ سر، حیدر سر گھر نہیں ہے، گارڈ نے اسے گھر کے باہر روکتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کہاں ہے حیدر؟ مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے، جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ شاذل نے روب دار لہجے میں بولا تو وہ اسے حیدر کے فلیٹ کا ایڈریس بتا چکا تھا جو شہر کی مہنگی ترین جگہ پر موجود تھا۔ گارڈ شاذل کو جانتا تھا، تبھی وہ آسانی سے اسے حیدر کا پتہ بتا گیا تھا، ورنہ حیدر نے اسے کسی کو بھی اس جگہ کا بتانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کا سفر 40 منٹ میں طے کرتا مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ گارڈ کے بتائے گئے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہوتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ بیل پر ہاتھ رکھتے وہ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا، جب کچھ ہی دیر بعد ہنستے ہوئے حیدر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے شاذل کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔
جبکہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل سمٹ گئی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی شاذل نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پہ مارا تھا۔ حیدر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوتا بری طرح زمین بوس ہوا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ شاذل یہ کیا پاگل پن ہے؟ حیدر نے اپنے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم دوست نہیں آستین کا سانپ ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حیدر؟ میری بہن تھی بہار گل۔ وہ چیختا ہوا حیدر کو مارنے لگا تھا۔ حیدر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا جب اسے کسی چیز نے پتھر کا کر دیا تھا۔ حیدر؟ نسوانی آواز سن کر شاذل نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ جہاں کھڑی بہار گل کو دیکھتا وہ لڑکھڑاتا ہوا حیدر سے پیچھے ہٹا تھا۔ لالا؟ بہار گل نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ شاذل بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بہار گل کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں جو بری طرح پزل ہونے لگی تھی۔ حیدر نے کھڑے ہوتے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شاذل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی حرکت کو بغور دیکھا تھا۔ لیٹ می ایکسپلین شاذل، حیدر اپنے بائیں ہاتھ سے خون صاف کرتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ شاذل کی خاموشی سے ان دونوں کو وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ لالا؟ بہار گل کی نرم آواز سن کر وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاذل؟ شاذل؟ اپنے پیچھے سے حیدر کی آواز کو اگنور کیے وہ لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیے تھے۔ اسے اب سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ کیا حقیقت تھی اور کیا جھوٹ تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ بہار گل کو 3 سال بعد زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر وہ شوق میں آ گیا تھا۔ وہ بہن جس کے مرنے کے بعد وہ پل پل گلٹ اور بدلے کی آگ میں بھڑک رہا تھا، وہ مزے سے ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ وہ فل سپیڈ پر گاڑی چلاتا کافی دیر سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا، پھر رات کو جا کر واپس گھر لوٹا تھا۔ اسے مسلسل عسکری اور نورے کی کالز آ رہی تھی مگر وہ اگنور کرتا اپنا موبائل ہی بند کر چکا تھا۔ اسے کچھ وقت چاہیے تھا ساری چیزیں سوچنے کے لیے، اور اب سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ وہ گھر میں داخل ہوتا سیدھا ڈائننگ روم کی طرف گیا تھا جہاں سب بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی نورے نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ وہ خاموشی سے آتا اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے اور اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر سب کی نظریں اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ شاذل؟ محیب خان کی آواز سنتے اس نے سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ محیب خان کے پوچھنے پر وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں حیدر اور بہار گل کے بارے میں؟ اس نے محیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ محیب خان کے چہرے کا رنگ اڑا رنگ دیکھ کر اسے اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے غصے سے اٹھتے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی چیزیں ہاتھوں سے زمین پر گرائی تھیں۔ اس کے غصے کو دیکھتے سب تیزی سے اپنی نشستوں سے اٹھ گئے تھے۔ سب کی سوالیہ نظریں محیب خان اور شاذل پر مرکوز تھیں۔ محیب خان ابھی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا تھا۔ شاذل کام ڈاؤن، نورے نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ جسٹ اسٹے اوے فرام می نورے، وہ بنا نورے کی طرف دیکھے بولا تھا۔ نورے اس کی آواز میں سرد پن محسوس کرتی لب بھینچ کر بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔ شاذل بیٹا کیا بات کر رہے ہو تم؟ گل خان نے پریشان سے پوچھا تھا۔ آپ جانتے تھے نا؟ آپ سب جانتے تھے، پھر کیوں مجھ سے چھپایا؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ محیب خان بری طرح شرمندہ ہوئے تھے مگر کچھ بولے نہیں تھے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ڈیڈ، مجھے اتنے سال بیوقوف بنائے رکھا۔ وہ جبڑے بھینچ کر سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتا بولا تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا بھی آپ دونوں کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ گل خان نے دونوں کی طرف دیکھ کر جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ اپنے شوہر سے پوچھیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے، وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ میں فی الحال اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رہ سکتا، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ وہ گل خان سے بولتا نورے کا ہاتھ پکڑتا اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے محیب خان بھی وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، آپ فکر مت کریں۔ میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، آپ فکر مت کریں۔ آغا خان کی بات پر گل خان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ شاذل غصے میں تھا اور وہ جانتی تھی وہ غصے میں کسی کی نہیں سنتا، تبھی انہوں نے اسے روکا نہیں تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا گل، ملائکہ نے گل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تھی جس پر وہ صرف سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ شاذل مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز گاڑی کی سپیڈ کم کریں،
उसे अंधाधुंध ड्राइविंग करते नूरे बौखलाती हुई बोली थी। उसके गुस्से की वजह से उसे वैसे ही शाजिल से बहुत डर लग रहा था। शाजिल ने नूरे की खौफजदा आवाज़ सुनकर बेसाख्ता गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी थी। उसे अपने घर वालों पर जितना भी गुस्सा हो, वो उसे नूरे पर नहीं उतारना चाहता था। पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकते शाजिल नूरे को लिए अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। उसे लाउंज में छोड़ता वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए शावर लेने चला गया था। नूरे उसको जाता देखकर उसके लिए कुछ बनाने का सोचती किचन में आई थी। फ्रिज खोल कर देखा तो वो खाली पड़ा था। उसे खुद भी भूख लगी थी, मगर खुद पर जब्त करती वो काउंटर के पास पड़ा स्टूल खींचकर उस पर बैठ चुकी थी। न जाने कब काउंटर पर सर रखे वो सो गई थी। शाजिल की उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करके उसकी आंख खुली थी। नूरे, उठकर फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना ऑर्डर किया है, बस पहुंचने वाला है। उसकी बात सुनती वो उठ बैठी थी। आप ठीक हैं? उसने शाजिल का बाजू पकड़ते नरमी से पूछा था। हाँ, तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। शाजिल उसकी थोड़ी चूमता नर्म लहजे में बोला था। वो जानता था उसकी वजह से नूरे 2 दिन से बेचैन और परेशान थी। शाजिल, आप अगर चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, नूरे ने लब काटते कहा था। डिनर के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शाजिल की बात पर उसने सर हिलाया। डिनर के बाद वो दोनों सोफे पर बैठे थे। जब शाजिल ने उसे मासी के बारे में और जो आज हुआ उसके बारे में बताया था। मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी वो बहन जिसके लिए मैं पिछले 3 सालों से गिल्ट और पछतावे के साथ बदले की आग में झुलस रहा था, वो बखुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो भी मेरे बचपन के दोस्त के साथ। वो तंजिया हंसता हुआ बोला था। इसकी कोई वजह होगी शाजिल, आपको उसकी बात एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। नूरे जो उसके सीने पर सर टिकाए बैठी थी वो नरमी से बोली थी। शाजिल ने हंकारा भरते उसके गिर्द अपना हसार तंग कर दिया था। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हम कहीं घूमने चलें। मैं अभी यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। वह नूरे के बालों से खेलता हुआ बोला था। मेरा भी दिल है, कहीं घूमने चलते हैं। नूरे के मुस्कुरा कर कहने पर उसका मूड भी फ्रेश हो गया था। उसे बाहों में भरते उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। शाजिल अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ दिनों के लिए नूरे को लेकर सवात चला गया था। उसने घर में किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा था। उसे मुहिब खान समेत बहार गुल और हैदर सुल्तान तीनों पर शदीद गुस्सा था। शाजिल, नूरे ने उसके सीने पे हाथ रखते उसका ध्यान अपनी तरफ किया था। शाजिल ने गहरा सांस भरते मुस्कुरा कर उसकी कमर के गिर्द हसार बांधते उसे अपने सीने से लगा लिया था। बहार गुल के बारे में सोच रहे हैं? उसने शाजिल की जैकेट पर अपना हाथ फेरते पूछा था। हाँ, वो उसके बालों पर थोड़ी रखता बोला था। आप वापस जाकर उससे बात कर लीजिएगा। ठंडी हवा अपने चेहरे पर टकराती महसूस करके वो अपना चेहरा शाजिल के सीने में छुपाते हुए बोली थी। तुम तैयार हो तो बाहर चले? होटल से बाहर खूबसूरत नज़ारे देखते शाजिल ने उससे पूछा था। यस, मैं कैसी लग रही हूँ? वो मुस्कुरा कर उसे देखती रेड जैकेट और ब्लैक शर्ट और जीन्स में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ठंड की वजह से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। तुम तो मेरी बीवी जैसी लग रही हो। वो चेहरे पे हाथ रखता सोचने वाले अंदाज में देखता हंसकर बोलता उसका फूला हुआ चेहरा थाम कर उसे शिद्दत से छू गया था। उसके लम्स पर सुर्ख पड़ते नूरे ने उसे घूर के देखा था। वो मुस्कुराता हुआ उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाता बोला था। हम कहाँ जा रहे हैं? नूरे ने उसका हाथ थामते पूछा। ब्लैक जैकेट और ग्रे शर्ट में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मालम जुब्बा उसकी सुर्ख नाक दबाते शाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा था। मुझे जिप लाइन एंजॉय करनी है। वो चमकती आंखों से बोली थी। बिल्कुल नहीं। शाजिल ने फौरन उसकी बात पर इनकार किया था, जिस पर वो आंखें छोटी करके घूरने लगी थी। शाजिल ने मुस्कुराहट दबाते उसकी आंखों पर हाथ रख दिया था, जिस पर वो तपती हुई शाजिल के हाथ पर अपने दांत गाड़ गई थी। जंगली बिल्ली। अपना हाथ उसके सुर्ख पड़ते चेहरे से हटाते शाजिल हंसकर बोला था, जिस पर वो आंखें घुमाती मुस्कुरा उठी थी। बाबा। मुहिब खान को देखते ही परेशान सी बहारी गुल उनके सीने से जा लगी थी। लाला कैसे हैं? उसने दूर हटते परेशानी से पूछा था। वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। मुहिब खान ने लब भींच कर जवाब दिया था। सब घर वाले उससे पूछ रहे थे, मगर उन्होंने अभी तक किसी को हकीकत नहीं बताई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मुहिब खान को देखते हैदर ने सलाम किया था। मुहिब खान जवाब देते बैठ गए थे। आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ, बहारी गुल ने धीमी आवाज़ में कहा था। नहीं, तुम बैठ जाओ, इस हालत में तुम्हारे लिए उठना बेहतर नहीं है। उसे वापस
بیٹھنے کا بولتے حیدر خود اوپن کچن میں جوس لینے چلا گیا تھا۔ دیکھ لیں بابا، ان کے خیال میں اب میں کسی کام کی نہیں رہی، وہ برہمی سے بولی تھی، جس پر محیب خان دھیرے سے مسکرا اٹھے تھے۔ تمہارا خیال کرتا ہے اور اس حالت میں تمہارے لیے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ آرام کرو اور اپنے شوہر سے خدمتیں کرواؤ۔ محیب خان اس کے سر پر بوسہ دیتے بولے تھے۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کی پریگننسی کو 5 مہینے ہو چکے تھے۔ انکل، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھنے والی۔ وہ اس کے بال بکھیرتا ہنستا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بابا، اٹس ناٹ فیئر، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ حیدر کی بات پر محیب خان کو مسکراتے دیکھ کر منہ پھلاتی بولی تھی۔ مذاق کر رہا ہے وہ میری جان؟ محیب خان نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے کہا تھا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ عسکری نے مجھے بتایا ہے شازل کچھ دنوں کے لیے نورے کے ساتھ سوات گیا ہوا ہے، وہ واپس آئے گا تو میں اسے خود بات کر لوں گا، آپ فکر مت کریں انکل، حیدر سلطان نے ایک دم سنجیدہ ہوتے کہا تھا۔ وہ بہت غصے میں ہے، محیب خان نے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ جانتے تھے ان لوگوں نے شازل سے چھپا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور ابھی تو گل خان کو بھی کوئی علم نہیں تھا، اور اگر انہیں پتہ چلا تو وہ پھر جو طوفان اٹھنا تھا وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انکل، مجھے یہی ٹینشن ہے، وہ یہ بات سب کو نہ بتا دے، ورنہ آپ جانتے ہیں نا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، تم ٹینشن مت لو، بس اپنا اور بہار گل کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، محیب خان نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ وہ مجھ سے اب کبھی بات نہیں کریں گے؟ بہار گل نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا۔ وہ تم سے نہیں، ہم سے ناراض ہے میری جان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیدر تڑپ ہی تو اٹھا تھا، تبھی اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ محیب خان نے بغور حیدر سلطان کو دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی تھی۔ حیدر نے فوری اس کی آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کیا تھا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو بہار گل سے نفرت کرے گا، وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو دباتا بولا تھا۔ ہاں بہار گل، حیدر صحیح کہہ رہا ہے، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب میں چلتا ہوں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ حیدر کی طرف اشارہ کرتے وہ بہار گل کے سر پہ ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ محیب خان کے جاتے ہی حیدر نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی نم آنکھوں کو شدت سے چوم لیا تھا۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں شازل تم سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، وہ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتا بولا تھا، جس پر وہ دھیرے سے مسکراتی سرخ پڑ گئی تھی۔ حیدر اس کے شرم و حیا سے سرخ پڑتے گال دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ تھینک یو حیدر، آپ میری زندگی میں اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ایک حسین تحفہ ہے، وہ حیدر کے کندھے پر سر ٹکاتی نم آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے اس کی بات سنتے گہرا سانس بھرتے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ لیا تھا۔ شازل، وہ زپ لائن سے بندھی ہوئی ہوا کو چیرتی ہوئی جاتی خوف سے چیخی تھی۔ آنکھیں بند کیے خوف سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر نیچے دیکھا تھا، جہاں درخت ہی درخت تھے، اونچائی دیکھتے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی سیفٹی کے لیے شازل نے پہلے زپ لائن استعمال کی تھی، وہ دوسری جانب اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر وہ بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ اس نے اسے کئی مرتبہ منع کیا تھا، مگر وہ تھی کہ اپنی ضد پر ہی اڑ گئی تھی۔ اب اس کی حالت دیکھ کر اسے شدید ہنسی آ رہی تھی۔ شازل، مجھے بچا لیں، ہائے اللہ، اللہ جی مجھے معاف کر دیں، وہ آنکھیں بند کرتی چیخ رہی تھی۔ زپ لائن دوسری جانب جا کر رکتے ہی وہ تیزی سے سب کچھ ہٹاتی شازل کی جانب بھاگی تھی۔ شازل کو ہنستے دیکھ کر اس نے غصے سے اس کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا پھر بھی آپ یوں ہی ہنستے، وہ منہ پھلاتی ناراض سی بولی تھی۔ تم ہی بول رہی تھی کہ میں نے یہ رائڈ ضرور لینی ہے، اب آ گیا مزہ، شازل تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں، وہ اسے گھور کر آگے آگے چلنے لگی۔ شازل اپنی ہنسی دباتا تیزی سے اس کے قریب جاتا اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اتنی سی بات پر کوئی اپنے شوہر سے ناراض ہوتا ہے؟ وہ نورے کے گال کو کھینچتا بولا تھا۔ سردی سے اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ اس کے خاموش رہنے پر شازل نے اپنے لب دبا لیے تھے۔ وہ دھیرے سے نورے کے کان کے قریب جھکا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے اپنا منہ ٹھیک کرو ورنہ یہاں سب کے سامنے تمہیں کس کروں گا، پھر مجھے مت کہنا۔ اس کی بات سن کر نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ شازل، وہ دبا دبا سا چیخی تھی جس پر وہ ہنس رہا تھا۔ شرم کر لیں کچھ، ہم پبلک میں ہیں، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ اب مجھے تم پر پیار آ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ اس کی ناک کو کھینچتا بولا تھا، جس پر اس کے گال کچھ مزید لال ہو گئے تھے۔
شازل چپ کر جائیں، وہ ادھر ادھر دیکھتی دھیمی آواز میں سرگوشی میں بولی تھی۔ چلو واپس چلتے ہیں، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے محبت سے نورے کو دیکھتا بولا تھا۔ اس کے ارادے سمجھتے ٹھنڈ میں بھی اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ شازل اس کے گرد اپنا حصار باندھتا اسے وہاں سے اپنی جیپ کی طرف لے گیا تھا تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنے ہوٹل پہنچ جائیں۔ دنین، دنین، وہ کرسی سے بندھی دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی جب اپنے پیچھے سے آتی آواز سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس آواز کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ آواز تو اس کے لیے ایک سزا تھی جو اسے ہر روز خواب میں سنائی دیتی تھی۔ دنین میری جان، مجھے مس کیا؟ اس کے سامنے آتے وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ دنین نے آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ سفیان! اس کا اد جلا چہرہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھیں جبکہ ڈر سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ سرپرائز میری جان! وہ مکروہ ہنسی ہنستا دنین کو شیطان لگا تھا۔ خوف سے اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اسے پینک اٹیک آتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں 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 میری جان ڈر گئی؟ وہ اس کا زرد چہرہ دیکھتا اپنی جینس سے چاقو نکالتا اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا بولا تھا۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تمہارے اس حسین چہرے کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کوئی بھی پھر تمہاری طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سفیان کی باتیں سن کر وہ کانپنے لگی تھی۔ نہیں، سفیان ہنستا ہوا اٹھا تھا اور اس چاقو کو گرم کرنے لگا تھا۔ دانین کرسی پر بندھی چیخنے لگی تھی۔ آہ! سفیان کو گرم چاقو اپنے چہرے کی طرف لاتے دیکھ کر وہ چیخنے لگی۔ اس کی منتیں کرنے لگی تھی جب سفیان نے بے رحمی سے ہنستے ہوئے وہ چاقو اس کے چہرے پر لگا دیا تھا جس پر وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ دنین، دنین، تم برا خواب دیکھ رہی ہو، اٹھ جاؤ، روحان نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ دانین نے پٹ سے آنکھیں کھولتے گہرا سانس بھرتے روحان کو دیکھا تھا۔ روحان، وہ زندہ ہے، روحان، وہ زندہ ہے۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتی روتے ہوئے بولی تھی۔ کون زندہ ہے؟ روحان نے اس کا چہرہ تھامتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سفیان، وہ میرا چہرہ جلانا چاہتا ہے روحان، وہ میرے جان لے لے گا، کچھ کریں پلیز، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، وہ روتی ہوئی شدت سے بولی تھی۔ خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا دنین، وہ صرف ایک برا خواب تھا، اس کے بارے میں مت سوچو، روحان نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگاتے کہا تھا جس پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ خوف سے اس کا جسم سرد پڑ گیا تھا لیکن وہ ایک چیز جانتی تھی، سفیان زندہ ہے، اسے یقین تھا وہ زندہ ہے اور وہ یقیناً اسے مارنا چاہتا تھا، مگر روحان کے سامنے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو زوجہ محترمہ؟ اسے خود سے دور جاتے دیکھ کر شازل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا جس پر وہ اس کی گود میں آ کر سیدھا گری تھی۔ میں کپڑے چینج کرنے جا رہی تھی، وہ شازل کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذو معنی لہجے میں بولتا اس کی گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نورے اس کے جان لیوا لمس پر اپنا سانس روک گئی۔ وہ شخص اس کی نس نس میں سما چکا تھا۔ شازل نے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے آہستہ آہستہ اس کے چہرے تک کا سفر کیا تھا۔ شازل کے نرم ہونٹوں اور بیئرڈ محسوس کرتی اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ تم میری روح میں سما چکی ہو نورے شازل خان، وہ محبت سے نورے کے گال چومتا بولا تھا۔ نورے بے ساختہ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ میں نے اس لمحے کا ہر پل انتظار کیا ہے، وہ شازل کے کان کے قریب جھکتی گہرے سانس بھرتی نرم لہجے میں بولی تھی۔ شازل کی گرفت بے ساختہ اس کی کمر پر مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کو محبت سے چھوتے شازل نے بیڈ پر پڑی اپنی جیکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا تھا۔ نورے نے متجسس نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے، شازل نے محبت سے اس کا سر چومتے اسے وہ باکس پکڑایا تھا۔ نورے نے مسکرا کر پکڑتے اسے دیکھ کر دھیرے سے کھولا تھا۔ اس باکس میں کپل رنگز تھیں جو وائٹ گولڈ کی بنی ہوئی تھیں۔ اس کی رنگ پر ڈائمنڈ موجود تھا جبکہ شازل کی رنگ سمپل ہی تھی۔ ان رنگز کے اندر دونوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ شازل، یہ بہت خوبصورت ہے، نورے نے رنگز اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شازل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے رنگ پکڑتے اس کے ہاتھ کو تھامتے اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔
اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے شاذل نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ وہ مسکرا کر شاذل کا ہاتھ پکڑتی اس کو دوسری رنگ پہنا چکی تھی۔ شاذل نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے، اس کا چہرہ اپنی جانب جھکاتے اس کو نرمی سے چھو لیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے نورے نے چمکتی آنکھوں سے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے شاذل نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم لیا تھا۔ اس کے لمس پر وہ گردن تک سرخ پڑ چکی تھی۔ اس کا شدت اور پیار بھرا انداز اسے پاگل کر دینے والا تھا۔ شاذل نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اسے جھٹکے سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس پر جھکتے اس نے محبت اور شدت سے اس کی تھوڑی پر بنے نشان پر اپنے لب رکھے تھے۔ کیا مجھے اجازت ہے میں اپنی محبت کو مکمل اپنی روح کا حصہ بنا کر اسے خود میں سنبھالوں، اس پر اپنی محبتیں لٹا سکوں؟ وہ بھاری لہجے میں نورے کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلاتی اپنی کانپتی پلکوں کو شرم و حیا سے جھکا گئی تھی۔ شاذل نے اس کی طرف جھکتے جا بجا اپنی محبت لٹانا شروع کرتی تھی۔ شاذل نے ہاتھ مار کر کمرے میں جلتی ہلکی سی روشنی بھی بجھا دی تھی۔ کمرے میں بس اب ان کی تیز سانسیں اور محبت کی دھنیں گونج رہی تھیں۔ ان دونوں کے ایک ہونے پر آسمان پر چاند اور تارے بھی مسکرا اٹھے تھے۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.